यहाँ आने से पहले कल ये कुछ दिनों से लगे हुए थे इस काम पे। इन्होंने मेरे लिए पॉइंट्स तैयार किए कि मैं इन पॉइंट्स पे आपसे बात करूं, और फिर आज सुबह आने से पहले हमने एक सेशन 1 घंटा लगाया यहाँ पे घर पे। उनको पढ़ा, देखा, सुना, आपके भी पॉइंट्स को पढ़ा, फिर अपने पॉइंट्स को भी पढ़ा। लेकिन फिर मैंने बाद में फैसला किया कि मैं ज़ुबानी बात करूँगा तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, और ज़ुबानी मैं आपको अपने ख़यालात बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आता हूँ, 2-3 मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपकी स्पीच से जो मैंने आख़ज़ की हैं। सबसे पहले आपने अपने एक स्टेक होल्डर की बात की यहाँ पे, तो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और आपके मशवरे के बगैर कभी कोई गवर्नमेंट को पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को कभी कोई इक़दाम नहीं उठाना चाहिए जब तक कि आपसे बाकायदा मुशावरत ना हो, और फिर गवर्नमेंट को हमेशा आपके साथ एक कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो इख्तियार करना चाहिए। ये होगा तो मामला सही चलेंगे। और फिर आपने देखा होगा कि जब 1990 में, दिसंबर 1990 में जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, तो एक इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर लेके आए थे हम, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर एक इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर था। जो पॉलिसीज़ हमने उस पे बनाई थी वो आप के चैम्बर ने नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की जो चैम्बर्स थे या फेडरेशन जो थी उन्होंने भी, और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया, और बहुत इनकरेजमेंट हमें उनसे मिली। और ये नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदर एक माशाल्लाह एक बहुत पॉपुलर एक पैकेज था, तो हमने तो आते साथ ही 1990 में इसका आगाज़ कर दिया था। और जो पॉलिसीज़ हमने जो बनाई थी वो पाकिस्तान की सही पॉलिसीज़ थी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क पहले उन पॉलिसीज़ पे अमल कर चुका है जिस पे हमने अमल शुरू किया था। लेकिन जब वो तरक्की याफ्ता हो गए तो उनके नाज नखरे बहुत बढ़ गए, और वो अब पाबंदियाँ लगाते हैं दूसरे छोटे मुल्कों पे, या जो अभी जो तरक्की याफ्ता नहीं है, या अभी जहाँ पे तरक्की होना भी बाकी है, तो उन पे पाबंदियाँ आयद करते हैं, जैसे जिसको वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के उन्होंने नाम दिए हुए हैं। मैं वो नाम अब इस मजलिस में नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उन तमाम मराहिल से गुजरे हुए हैं। उन्होंने 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि उन्होंने दहाइयाँ जो है ना उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई अपने मुल्कों में। अब जब हमारी बारी आती है तरक्की करने की, तो वो इन पर पाबंदियाँ लगाते हैं। किसी को कुछ नाम देते हैं, किसी को अपना कुछ और नाम दे देते हैं, किसी को कुछ और नाम दे देते हैं, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनको कहते हैं जी कि आप इन शर्तों के साथ आप इन मुल्कों के साथ ये शर्तें लगाएं, और अगर कोई आपने इनको कोई पैसा देना है तो इन शर्तों को मनवा कर पैसा दें। ये तो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं इनको डबल स्टैंडर्ड्स कहूँगा। हमने एटमी ताकत पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से बनाया तो है ना हमने, यानी हमने इतना बहुत बड़ा वो एक तारीखी दिन था जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है। तो एटमी कुव्वत के साथ साथ अगर हम अपना इकनॉमिक कुव्वत भी बन जाते तो आज कहाँ होते। आप अंदाज़ा करें, आप दुनिया में सब्ज़ पासपोर्ट की आज क्या हैसियत होती। लोग कदर की निगाह से देखते। मुझे अब पुरानी मिसालें दूंगा तो बहुत बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सही बात है कि अगर आप इकोनॉमिक पावर भी साथ होते तो आपकी तरफ से कभी कोई उंगली उठा के भी आपसे बात, लेकिन आप आज अनफॉर्चुनेटली हमने IMF को बाय बाय कहा। आज फिर IMF हमारे लिए एक मजबूरी बन चुका हुआ है। $1 बिलियन के लिए हम कशकोल लेके जाते हैं, IMF से मांगते हैं, दुनिया के हमारे अपने
دوست ملکوں سے جا کے پیسہ مانگتے ہیں. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جائیں گے اپنے دوست ملکوں کے پاس کہ جناب ہمیں اتنے پیسے دے دیں. یہ دکھ کی بات ہے کہ 2017 میں ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا نہیں تھا. اور وہ دوست ممالک ہمیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. 1998 میں جب ہم ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس وقت اتنی عزت آپ کی ہوئی تھی, آپ کے دوست ممالک یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ہمارا ایک رکھوالا ہے. ہم خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ہمارے اوپر کوئی امتحان کا وقت آئے تو پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن کیا ہمیں پتا تھا کہ آج ہم ایٹمی دھماکے کر رہے ہیں اور 10-20 سال کے بعد ہم پھر $1 بلین کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے. سوچنے والی باتیں ہیں, بہت افسوسناک باتیں ہیں. اور پھر آپ اپنا جو ہے نا وہ, لیکن یہ کام ہم نے خود کیا ہے, یہ کلہاڑی اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ماری ہے. ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اپنا بات پہ, چھوٹی سی بات پہ, اس کا بھائی ہے وہ چھوٹا جسے حسن جس کا نام ہے, اس سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا چھٹی تمہاری, تم پرائم منسٹر نہیں رہے اس ملک کے, اور ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی. یہ فیصلہ ہمارے وہ جج صاحبان کرتے ہیں. اب بتائیں کوئی ایسا ہے بندہ اس ہاؤس میں جو اس فیصلے کو اپروو کرتا ہو؟ کیوں 2017 کا سینٹیمنٹ دیکھیں آپ, قوم کا سینٹیمنٹ اس وقت کیا تھا. قوم کیا سمجھ رہی تھی کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارا روپیہ مضبوط ہے, بینک جو ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ ڈاکٹر 6%, 6.25%, آج کتنا ہے 22%. آپ نے جب چھوڑا تھا تو 5.5 تک, جب 2017 کی بات کر رہے ہیں کہ 5.5 پہ میں نے چھوڑا تھا, وہ جب شاید خاقان عباسی نے چھوڑا تو وہ 6% تھا, 6.25, 5.5 یعنی 5.5 میرے زمانے میں, اور آج 22%. مجھے بتائیں 22% پہ کون یہاں انڈسٹری لگائے گا, کون بزنس کرے گا؟ تو ہے جی اپنا کوئی ظلم سے بھی آگے یعنی کہ معاملہ بڑھ گیا ہے, اور صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. محترم صدر گرامی, ممبران ایگزیکٹو کمیٹی, جناب شہباز شریف صاحب, جناب اسحاق ڈار صاحب, محترم حسن اقبال صاحب, خرم صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ, مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بہت عرصے کے بعد آج اس چیمبر میں آیا ہوں, اور دنیا بدل گئی اور حالات بدل گئے, وقت بدل گیا, لیکن ماشاءاللہ چیمبر دن بدن بہتر سے بہتر مجھے نظر آتا ہے. اور آج میں آیا ہوں تو مجھے بڑی اچھی ایک خوشگوار ایک حیرت بھی ہوئی کہ یہاں پر ماشاءاللہ پہلے سے مجھے چیمبر زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ خوبصورت نظر آیا ہے. ایک یہ جاندار چیمبر بنے, پاکستان کی اکانومی جاندار ہوگی تو چیمبر بھی جاندار ہوگا, اور پاکستان کی انڈسٹری جاندار ہوگی تو چیمبر بھی جاندار ہوگا. پاکستان کی معاشی حالات, اقتصادی حالات, سیاسی حالات اور معاشرتی حالات, سماجی حالات اگر جاندار ہوں گے تو چیمبر بھی جاندار ہوگا انشاءاللہ. اور ہم اس چیمبر کو ایک بہت پاکستان کے لیے خوش آئند دیکھتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ بزنس مین چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں, ان کی نمائندگی ہوتی ہے, اور آپ ان کی بات کرتے ہیں, ان کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں, ان کو آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں,
ان کے حل کے بارے میں بھی سوچ بچار کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ سے بھی رجوع کرتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ پھر آپ کے مسائل کی طرف توجہ دیتی. کچھ گورنمنٹ دیتی ہیں، زیادہ دیتی ہیں، کچھ کم دیتی ہیں. یہ دستور پچھلے 70 سال سے ایسے رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کو بدلنا ہوگا. ہر گورنمنٹ کو اس پہ بھرپور توجہ دینی ہوگی اگر پاکستان کی ہم سب ترقی چاہتے ہیں اور پاکستان کو ان مسائل سے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور آج ہم خود آپ سے انویٹیشن لے کر آئے ہیں یہاں. آپ نے انویٹیشن ہمیں نہیں دی، لیکن میں یہ بات گلے سے نہیں کر رہا. میں یہ بات ایک بڑے پیار کے جذبے سے کر رہا ہوں کہ ہم خود ہم نے آپ کو اپروچ کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. معاف کیجیے گا میرا ذرا گلا تھوڑا سا خراب ہے آج کل، ذرا آواز میں شاید کمی بیشی ہو تو ذرا برداشت کیجیے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کیا مسائل اکانومی فیس کر رہی ہے، کیا گورنمنٹس کو کرنا چاہیے، اور گورنمنٹس کو یا حکومت کو یا ایون ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. تو جب تک کہ آپ کے مسائل ہم سنیں نہ، ان کو آپ کی زبان سے نہ سنیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا کچھ ادراک نہیں ہوگا یا کم ہوگا ادراک. جب آپ کے منہ سے سنیں گے تو ہمیں واقعی اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہے. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ کی بات سنیں، آپ کے معاملات کی طرف توجہ دیں. اور ہمارے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی آئے ہیں جو کہ سابقہ صدر بھی رہے ہیں اس چیمبر کے. محمد اسحاق ڈار صاحب بھی آئے ہیں جو سابقہ صدر ہیں اس چیمبر کے. ان سے زیادہ آپ کے مسائل کو اور کون سمجھتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے بہترین ممبر بھی ہیں. اور اسی طرح سے یہاں پہ حسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ ہمارے خرم دستگیر صاحب بھی بیٹھے ہیں جو ان معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور ہماری یہ چھوٹی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے جو آج کل سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے آج تو میں تو ابھی بھی ڈار صاحب سے میری چند دن پہلے بات ہوئی تھی، پاکستان آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ڈار صاحب ایسا کوئی جو ہے وہ آپ بنائیں جو ہے وہ نظام کہ جو پیسہ انڈسٹری میں جاتا ہے یا جائے، انڈسٹری میں کوئی کوشچنز نہ پوچھیں آپ اس سے. تو یہ ہمیں بڑی اس میں مجھے پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے رکاوٹیں آئیں گی، اور رکاوٹیں اصل میں آج نہ ہوتی، ایک بھی رکاوٹ نہ ہوتی اگر 1990 کے مومنٹم کو ہم آج جاری رکھتے. وہ جاری نہیں رہ سکا. انفارچونیٹلی جو ہے وہ بیچ میں 2.5 سال کے بعد ہماری حکومت توڑ دی گئی، اور پھر سپریم کورٹ نے ہمیں دوبارہ بحال کیا، لیکن پھر بھی وہ گورنمنٹ آگے نہ بڑھ سکی. وہ معاملہ وہیں ٹھپ گیا. تو ٹھپ ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں بہادری دلیری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. ہمارے بھی ایک ضمیر ہے، قومی ضمیر ہے. ہماری بھی ایک قوم ہے، 25 کروڑ عوام ہیں، یہاں رہتے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں کی بے روزگاری کو دور کریں. ہمارا فرض بنتا ہے، یہ رائٹ ہے ہمارا کہ ہم ان کی بے روزگاری کو دور کریں، پسماندگی کو دور کریں، اپنے ملک کے اندر جہالت کو دور کریں، لوگوں کو بچوں کو پڑھائیں لکھائیں. ہمارے ہسپتال بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہسپتال ہونے چاہیے. اور یہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں، ہم نے تو ابھی تو گرین یہ جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا تھا، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی غریب جو ہے وہ علاج کے بغیر جو ہے نا وہ نہ رہے. اور جس کے پاس پیسے نہیں تو اسٹیٹ رسپانسبل ہونی چاہیے اس کے علاج معالجے کی رقم کو ادا کرنے کے لیے.
یہ اس طرح کا معاشرہ ہمیں پاکستان میں بنانا ہے، اور یہ تبھی بنے گا کہ ہم اپنا ایک دفعہ جو ہے وہ پالیسی بنائیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر برسوں عمل ہو، اور برسوں نہیں دہائیوں عمل ہو، اور پھر جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم چاند پہ تو ہمیں پہنچنا چاہیے تھا، G20 کے تو ہمیں آج ممبر ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان دنیا میں ایک یعنی کہ جیسے کہ ہمارے 2017 میں، زیادہ دور نہ جائیں، میں 1990 سے اب 2017 میں آ گیا ہوں، یعنی کہ 2017 میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب 24ویں معیشت 24ویں معیشت بن جائے گا ان 2000 جی G20 میں ہم چلیں گے 2030، 24 تو بن گئے تھے جی آلریڈی جب آپ نے تو 24ویں معیشت بن چکی تھی پاکستان کی، اور پھر 53,000 ہماری جو تھی وہ اسٹاک ایکسچینج پہ 53,000 پوائنٹس پہ پہنچ چکے تھے، جو کہ اب کراس کی ہے آفٹر اباؤٹ مے بی 8 ایئرس۔ تو آپ اندازہ کریں، اب 7 ایئرس کے بعد آج وہ 53,000 پوائنٹس کو کراس کیا ہم نے، کوئی نہیں ہو سکا اس سے پہلے۔ اور اس کے بعد پھر روپیہ اتنا مضبوط تھا کہ 104 روپے سے ہم نے اس کو لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیا، باندھ کے رکھا 104 کے اوپر، اور پھر 4 سال باندھے رکھا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے نیچے آنا چاہیے، تو بتا دیں کہ کتنا آنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لے کے آؤں گا، لیکن آپ بتا تو دیں نا کہ کتنا ہونا چاہیے۔ سر 250 اگر آپ میری بات سمجھیں، اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں، آج روپیہ شاید 50 روپے کا، ڈالر 50 روپے کا ہوتا اس ملک میں، شاید اس سے بھی کم ہوتا۔ اور پھر اس کے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا، ایکسپورٹر بھی اسی حساب سے اسی تناسب سے کما رہا ہوتا، کوئی اپنا، اور چیزیں بھی یہاں سستی ہوتی، مہنگائی بھی نہ ہوتی، انفلیشن بھی نہ ہوتی، اور ملک کے غریب آدمی بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، امیر بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، سب یہاں پر ماشاءاللہ خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے۔ اور پھر جو ہے وہ ملک دنیا کے اندر ایک مقام رکھتا۔ یہی ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا، اور بہت اس میں کچھ ملکوں کی طرف سے ہمیں، مجھے یاد ہے کہ یہ بھی آبجیکشن آ رہا تھا کہ آپ نے یہ اتنی لبرلائزیشن کیوں کر دی ہے، آپ نے اپنے ملک کے اندر اکانومی کو اتنا لبرلائز کر دیا ہے، فارن ایکسچینج سے آپ نے پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا، آپ تو خیر چھوٹی عمر گئے تھوڑے سے، آپ کے محترم والد صاحب کو علم ہوگا کہ لوگ پرانے زمانے میں اپنی جرابوں میں، جوتوں میں ڈالر چھپا کے کبھی لے جاتے تھے یا لاتے تھے، اور کتنے ڈالر، $100، $300، کچھ $1000 اپنی جرابوں میں ڈالتے تھے کہ جی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ خدا نہ خاصا کہیں پکڑے نہ جائیں۔ ہم نے اپنا ان تمام قید و بند سے قوم کو، ملک کو آزاد کیا، جتنے مرضی آپ ڈالر لے آئیں، جتنے مرضی ڈالر لے جائیں۔ اور لوگوں نے مجھے بڑا ڈرایا دھمکایا کہ جناب آپ یہ کام کرنے لگے ہیں، کہیں ملک کا خزانہ خالی نہ ہو جائے۔ تو جس میں ہمارے اپنے بھی لوگ تھے، لیکن ان کے ڈر صحیح تھے، کیونکہ وہ اسی ماحول میں کام کرنے کے عادی تھے، اور اپنی ساری عمر اسی ماحول میں کام کیا انہوں نے۔ میں سول سرونٹس کی بات کر رہا ہوں، بیوروکریٹس کی بات کر رہا ہوں، بڑے پریشان ہوئے کہ آپ اس طرح کے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا، اور دیکھتے دیکھتے سب نے دیکھا کہ ہمارے ریزروز بھی بڑھ گئے، فارن ایکسچینج ریزروز، ہمارا روپیہ بھی مضبوط ہو گیا، ہماری اکانومی بھی آگے بڑھنی شروع ہو گئی، اور ایک مثالی قسم کا ٹیمپو اور مومنٹم ملک میں بننا شروع ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو گئی پاکستان کے اندر، جو ہے وہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اور یہ بھی، اور میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ کسٹمز کے افسر جو کہ بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ ہوتے تھے، لاہور میں، کراچی میں، دوسری جگہوں پہ، ایئرپورٹس پہ، جہاں ان کو بہت فائدے پہنچتے تھے تنخواہوں کے علاوہ، انہوں نے وہاں سے اپنے آپ کو پوسٹ آؤٹ کروانا شروع کر دیا کہ ہمیں اب یہاں نہیں، کیونکہ یہاں تو اب کچھ باقی رہا ہی نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں پیسہ زیادہ بنتا ہے۔
کیونکہ وہاں تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ نے ملک کے اندر آنے والے پیسنجرز کو، پاکستانیوں کو بھی آپ نے نہیں پوچھنا، یہ ڈبہ کھول کے دکھاؤ کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ہم نے خود اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ہیرا پھیریوں پہ آمادہ کیا، ہیرا پھیریوں کے لیے ہم نے ان کو موقع فراہم کیا۔ تو یہ اپنا جو ہے نا اس طرح کی پابندیاں ہم نے پچھلے، میں نے تو ابھی 1990 کو کتنے سال ہو گئے اس وقت، میں تو 32 سال ہو گئے، تو 32 سال سے پہلے جو 40 سال تھے وہ ہم نے وہی اپنا اسی جو ایک دائرے میں اپنے لوگوں کو رکھا، اپنے معاشرے کو رکھا، اپنے ملک کو رکھا، اس میں قید کیا ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ آزاد کیا ہم نے، پہلی دفعہ یہ بھی ہم نے کام کیا اور کہا جو انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا گورنمنٹ نہیں پوچھے گی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ ذرا زور سے بجائیں تاکہ جو ایجنسیز اس کی مخالفت کرتی ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ یہاں پہ ہمارا معاشرہ اتنا کو بے ایمان نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ ان ملک میں جب ابھی آپ سے 2-4 منٹ پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ ان ملکوں نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں، اسی سے گزرے ہیں وہ، اور جب ہماری باری آ رہی تو ہم پہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جی یہ میں فورن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا جی، یہ تو سارا پیسہ جو یہ ڈرگ منی ہے جی، فلاں پیسہ، یہ تو اپنا وہ ابھی کیا ایک ٹرمنالوجی اور بھی نکالی ہوئی یہاں پہ، منی لانڈرنگ، یہ تو منی لانڈرنگ کو بڑھائے گا جی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ تو اپنا ٹھیک نہیں ہے، پاکستان نے کیا۔ ہم نے کہا کہ آپ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن شکر ہے اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت، اور IMF کے ساتھ کوئی ہمارا واسطہ نہیں تھا، تو بالکل ہم نے بالکل تکڑے ہو کے اور ایک بہادری کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا۔ اتنا مومنٹم بلڈ ہوا ملک کے اندر، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے جیسے بھی پہلے کہا ہے کہ خزانہ خالی ہو جائے گا، خزانہ بھرنا شروع ہو گیا۔